में बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी काउंसिल के इजलास की, जिसमें वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिला मुकाबला नून लीग के सदर मुंतखब हो गए। कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस इजलास में नायब सदूर, फाइनेंस सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और दीगर ओहदों पर इंतखाबात हुए। वजीर आजम ने मुंतखब होने के बाद जारहाना तकरीर में तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान पर सख्त तनकीद की। ये लोग कहते हैं हम इस्लामाबाद को जैम कर देंगे, बंद कर देंगे। हम तो वो लोग हैं, हम तो सड़कें बनाते चले जाएंगे, तुम सड़कें नापते रहो। एक वो पार्टी है, भाई दोनों में फर्क तो देखो ना। एक तो वो पार्टी है जिसको अल्लाह ने मौका दिया कि पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करो, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करो। एक वो है जिनको शायद यही मैंडेट मिला कि तुम कंटेनर पे चढ़ के नाचते गाते रहो। उसके बाद कुछ बात सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह की, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी गवर्नर सिंध इशरत बाद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शिरकत की कोई दावत नहीं दी। मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ दोनों की सियासत पर तनकीद करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि वजीर आजम चारों सूबों को लेकर साथ नहीं चलते, और ये भी कि तहरीक इंसाफ से कोई संजीदा शख्स पीपल्स पार्टी से राब्ता करे तो वो उनका साथ भी दे सकते हैं। और आखिर में कुछ बात इलेक्शन कमीशन की, जहां 2 नवंबर को सुबह 10 बजे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ दर्ज रेफरेंसेस पर समाअत होगी। याद रहे कि तहरीक इंसाफ ने उसी दिन इस्लामाबाद शहर को बंद करने की तैयारी कर रखी है। पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुरमीना सेठी। भी बात यह है कि मेरी उम्र में बंदा वैसे ही थक्का स्टार्ट हो जाता है, तो मैं बता रहा था अपने टेलीफोन नंबर आपको डिस्प्ले भी हो रहे होंगे, और बात वही जो मैं हमेशा करता होता हूँ। तुम मुझे कल बहुत तंग कर रही थी बार बार, और हमारे जो लोग हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, SMS के ज़रिए भी, ट्वीट के ज़रिए भी, उसके ज़रिए भी ये कह रहे हैं कि जी 2 नवंबर को क्या होगा। Yes, of course. तो कल तो मैं जान बचाई, लेकिन आज मैं इस मौजू पर बात करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले वो लोगों ने कुछ इस तरह का तासुर लिया है कि जैसे शायद मैं उस मौजू पर कमेंट करने से घबरा रहा हूँ। आई थिंक आप कह रहे थे कि जल्दी है, तो भी तो आगे मेरा सिर्फ ये था कि जल्दी है। और दूसरा ये कि मेरे जहन में कुछ सवालात थे। अच्छा, चंद एक के जवाबात मिले हैं, वो आपसे आज शेयर कर लेंगे कि 2 नवंबर क्यों और 2 नवंबर को क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा बहुत दिनों से वो जरा मसला एक्सप्लेन कर दें, और अगर वो, क्योंकि कुछ खल्के खुदा के लिए भी करना चाहिए, अगर है मुमकिन तो वाई नॉट। बिल्कुल। एक मजहर जैदी साहब हैं, वो एक बच्ची की मदद करना चाह रहे हैं। अगर वो हमारे पास लाइन पे जब जैसे भी हो मोहसिन, तो प्लीज हमें बता। लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम जी मजहर जैदी साहब। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर आप जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, बस हल्की हल्की आ रही है जी। आप प्लीज बता दीजिए सर हमारे व्यूअर्स के लिए कि क्या मसला है एग्जैक्टली। वो मेरी नवासी है, 11 साल उसकी उम्र है, अफीफा नाम है उसके, वालिद का वजाहत एजाज नाम है, वो कराची में रहती है। उनका ब्लड ग्रुप है बम्बे ग्रुप, जो रेयर है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं। मैंने अपील की थी प्राइम मिनिस्टर साहब को, उन्होंने हमारा केस भेजा था आर्म फोर्सेस के पास, ब्रिगेडियर सैयद कामरान महमूद साहब। उन्होंने रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई इसका बोन मैरो यहाँ पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, तो बाहर ही हो सकता है। बस अपील यही है। अब इस वक्त वो NIBD कराची है ना, ताहिर शमसी का, उस बच्ची उसमें एडमिट है, इस वक्त वहीं मौजूद है। उसको इस ब्लड ग्रुप की सख्त जरूरत है। ये टेलीफोन नंबर मैं लिखवा देता हूँ, उस पर राब्ता कर लें जी, बता दीजिए। जो भी जिन लोगों का ये ब्लड ग्रुप है ना, बम्बे ठीक है सर, आप नंबर बोलिए। हेलो जी जी फरमाइए सर। आप राब्ता कैसे कर सकते हैं आपसे सर? आपको आवाज आ रही है मजहर साहब? आ रही है जी। आप ये फरमाइए कि आपसे राब्ता किस तरह किया जा सकता है? नंबर मैं बता रहा हूँ ना आपको, 0321 जी 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 0321 827 जी 827 852। जी बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। हमारा ये ख्याल है जैसे आप कह रहे हैं कि पहले बात हुई थी, इनका तस्करा
میرے علاوہ بھی ایک تو ہمارے ساتھی کر چکے ہیں بچی ہے، اور اگر وزیر اعظم صاحب نے، اور آپ اس کو برائے مہربانی اس پہ بھی ڈال دیجئے گا، اس بچی کی تصویر بھی، رپورٹس وغیرہ ساری ہیں، اور اگر ہو سکے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اگر خود اس میں دلچسپی لی تھی تو ہو جائے گا تو وہ خود ہی کرتے. آج تو ویسے بھی وہ دوبارہ نون لیگ کے ہی، بھئی ایک جماعت جس کا نام ہی نون ہے، اس کا صدر نواز شریف ہی ہوگا. وہ ویسے بہت مذاق اڑایا تھا یہ ہے کہ ویسے اگر میں مسلم لیگ میں ہوتا تو میں مقابلہ کرتا تو پی ایم ایل این بھی رہتی، نون سے نصرت پھر بھی این رہتی، مطلب آپ کر سکتے تھے اگر این، یا پھر نثار صاحب ہوتے. نصرت صاحب کیسی بات کر دی آپ نے. امکانات تھے آج کہ چودھری نثار علی خان صاحب سے کاغذات کیا سرپرائز اپنی وہ کینڈیڈیٹر دیتے نہیں، اور کامیاب بھی ہو جاتے. کیسے کامیاب ہوتے؟ تاکہ بعد میں جو 2 نومبر کی امید ہے تو وہ بھی پہلے ہی ہو جاتا -1. کتنا اچھی بات ہے، اس کی تیاری شروع ہو جاتی. بہرحال تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں، بہرحال اس آپ یہ کل بات کہتے تھے تو شاید تھا، اور اس سے پہلے وہ مائک کا بھی ہوا تو وہ ذرا فلو دھکا. کوئی بات نہیں، میں مزید ڈیٹیل ڈال دوں گی سوشل میڈیا پہ، جس کو بھی رابطہ کرنا ہے وہ کریں. بڑی مہربانی ہوگی، آپ کا بہت شکریہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت سوچ رہا تھا کہ یار یہ 2 نومبر جان کھاتی ہے گلمی نے بار بار، اور پھر ہمارے میں نے کہا ہے خان صاحب سے کہ یہ کریں، باس وہ تو کر ہی رہے ہیں. میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا 2014 میں جو انہوں نے کیا تھا، آج سے 126 دن یہاں کے بیٹھ گئے تھے، کہندے ریپیٹ دیٹ، یا کوئی اور چیز سوچی ہوئی ہے؟ جان کی امان میں اس لیے کہ آپ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں مجھ سے پوچھ کر کہ انہوں نے مجھ سے پوچھ کر ساری اسٹریٹجی بنائی. What do you think؟ لیکن نظر بظاہر ان کے جو ایڈیالوگ ہیں، جو ان کے لیے وار گیمنگ کرتے ہیں، وہ تو ایک ہی ہیں آپ کے فیورٹ، وہ راولپنڈی سے صاحب لال حویلی والے، جو بہت موز تنگ نے جنہیں بلوایا تھا چین، اور چو این لائی کو کہا کہ اس کی باتیں سنو، چین اب اس طرح چلے گا، اسی لیے سی پیک پہ آج نوبت آئی ہے. تو میں پھر یہ سوچ رہا تھا کہ یار عمران خان صاحب تو اپنے دل کی بات نہیں بتائیں گے، کسی طرح ذہن پڑا جائے کہ وہ صاحب جو کہ جنہوں نے یہ سب پلان کیا ہے، جو ایڈیالوگ ہیں، جنہوں نے چو این لائی کو گائیڈ کیا، تو ظاہر ہے یہ تو خیر عمران خان تو ابھی بیسیکلی کرکٹر ہیں، ان کو تو ظاہر ہے سارا سبق یہی پڑھائیں گے. تو ان کا کل میرے بھائی ندیم ملک کے ساتھ تھے، وہ 1 on 1 ظاہر ہے وہ ہمیشہ انٹرویو کرتے ہیں، تو کوئی نہیں ہو سکتا، وہ جب ہوں تو ان کے آگے کوئی اور بات نہیں کر سکتا. سانپوں کے آگے ویسے بھی دیے نہیں جل سکتے، اکیلے ہی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کچھ اشارہ کیا تو وہ مجھے پہلے اس پہ توجہ، یعنی پہلے تو انہوں نے کہا کہ ان کی کامیابی کا سارا دار و مدار جو ہے وہ نواز شریف پر ہے. وہ کس طرح ہے وہ سن لیں پہلے. Accident happens when driver drive foolishly and Nawaz Sharif will be surely drive foolishly. یہ کیا فلسفہ ہمارا؟ ایک تو کیلکولیشن یہ سمجھا دیجئے مجھے پہلے کہ حادثہ اس وقت ہوتا ہے. حادثہ ایسا مطلب یہ کہ کہنا فارغ، وہ بھائی حادثہ ہوتا ہے تو ختم ہوگی نا، مطلب کہ وہ اللہ معاف کرے نواز شریف will drive foolishly، کھائی میں گر گئی. اب وہ یہ ہے کہ ان کی پہلی کیلکولیشن تو یہ ہے کہ نواز شریف ول ڈرائیو فولشلی، اور چونکہ وہ فولشلی ڈرائیو کریں گے تو اللہ جرمن کی توپوں میں کیڑے ڈال دے گا، وہ کام نہیں کریں گی تو ہمارا کام ہو جائے گا. تو پہلی تو کیلکولیشن یہ ہے. لیکن اگر اتفاق سے ایسی صورتحال ہو گئی کہ ڈرائیور فولشلی ڈرائیو نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ یا خود ڈرائیو ہی نہ کرے، پیچھے بیٹھ جائے، ٹھیک، ہاں پھر کیا کریں گے؟ کسی عقل مند آدمی کو کہے تو چلا یار گڈی، نان فولشلی، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس پہ انہوں نے کچھ اچھا پلان بی، ایک اور پلان بی. اگر فرض کیجئے کہ نواز شریف صاحب فور اے چینج ان کی دانش میں فولشلی ڈرائیو نہ کریں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ میرا یہ کہ بھی وہ کسی اور کو کہتے چل یار تو گڈی چلا، تو پھر کیا پلاننگ ہے وہ میں نے ان سے سمجھنے کی کوشش کی. اس سے 28 نومبر کو ہم ٹیلر چلائیں گے لال حویلی کے آگے، اور 2 نومبر کو فل فلیج فلم ریلیز ہوگی انشاءاللہ. So being a friend, this suits me that I should be with عمران خان. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جی، پنڈی سے پوری سپلائی لائن دیں گے. مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے کہا تو ہے ان کو کہ آپ جگہ کا کیا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. یہ کون ویسے کن کی بات کریں ان کے جو اب یہ 28 نومبر کو جو ٹریلر چلنا ہے، ویسے اکتوبر مقصد تھا ان کا لیکن نومبر کہہ گئے وہ.
ہے نا. obviously ابھی کی بات کریں نا, 28 اکتوبر کو ٹریلر چلائیں گے نا. وہ غلط بول گئے شیخ صاحب. چلے وہ جذبات تھے نا, ظاہر ہے وہ بینک ڈرائیور ڈرائیوز فولشلی, تو وہ بعض اوقات پھر اس میں ایکسائٹمنٹ بھی ہو جاتی. بہرحال 28 کو انہوں نے ٹریلر چلانا ہے, اور فلم چلے گی 2 کو. وہ 2 کو ہے. اب وہ ٹریلر کیا ہے, وہ کیا ہے واقعی؟ اس ٹریلر کے بارے میں نے 10 اکتوبر کے پروگرام میں کچھ اشارہ کیا تھا, اگر اس کا تذکرہ ہو سکے تو. 28 تاریخ کو اسلام آباد میں کس کا جلوس ہے, کس کی ریلی ہے؟ دفاع پاکستان. 28 کو یہاں آئیں, دفاع پاکستان کونسل والے اور مولانا کے کچھ بچے یہیں رہ جائیں, تو پھر کیا ضرورت ہے طاہر القادری. اس کو آپ ذرا, یہ جو میرے پروڈیوسر نے اس کو کٹ کیا ہے نا, اس کو پراپر کانٹیکسٹ میں نہیں دیا. میں آپ کے ساتھ یہ جو گفتگو کر رہا تھا, یہ گفتگو میں کر رہا تھا کہ شیخ الاسلام کیوں باجو کی گلی سے اچانک چلے گئے. ہاں بالکل. اس حوالے سے میں نے ایک اور بات بھی عرض کی تھی, اگر آپ وہ بھی. قادری صاحب کا دامن جو اتنا کشادہ ہے, وہ بھرتا اس لیے ہے کہ پوری دنیا میں انہوں نے سیل کیا ہے کہ وہ ریلوی فیس, صوفی فیس, گنگا جمنی تہذیب, ٹالرنٹ, گنگا جمنی تہذیب, محبت, پیار بانٹنا, یہ گنگا جمنی تہذیب. اور اب ان کو اگر آپ مکس کر دیں ان کے ساتھ, تو وہ کشادہ دامن خالی رہے گا. پھر تو آئی سمجھ اب آپ. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کشادہ دامن, ٹھیک ہے, وہ کشادہ دامن جو ہے ان کی گلوبل ریچ ہے, کیونکہ وہ ایکسیپٹیبل ہیں. ان کے لیے جو فینانسنگ ہوتی ہے, ظاہر ہے چونکہ اگر انہیں فینانسز ملتے ہیں, سو کالڈ سافٹ امیج آف اسلام, صوفی امیج آف اسلام, اس کے لیے ظاہر ہے جو جنہوں نے ان کو آگے کر رکھا ہے, جو ان کو اس کی علامت سمجھتے ہیں, تو ان کی خبروں تک رسائی بھی بہت ہے. ڈیفینیٹلی انہوں نے ان کو اطلاع دی ہوگی, بھائی یہ تو مولانا سمیع الحق صاحب کے مدرسے کو باقاعدہ رقم دی گئی ہے, اور تاریخ ہے 28. بالکل. اور اس سے بات تو وہ 2 دن بعد تھا نا, پہلے 2 دن بعد وہ تھا, 30 تھا, وہ تو بالکل ہی جمعۃ المبارک 28. تو ان دونوں کو کنیکٹ کر کے اب یہ جو اتنا کشادہ دامن ہے, اسے خالی تو نہیں کرنا نا, اسے تو بھرا رکھنا ہے. ڈیفینیٹلی, آبویسلی, کون چاہے گا کہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ چپ کر کے نکل گئے. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ پھر انہی لوگوں سے کام چلائیے, مگر ہم تو چلے. اب تو 4 دن ہو گئے نا, بیچ میں بہت لمبا ٹائم ہے, اتنے دیر رک جائیں گے وہ. سنیے نا, اچھا اب یہ میں نے اپنے طور پر ادھر ادھر سے پتا کر کے, آپ نے کہا ہو سکتا ہے مولانا صاحب کے کچھ بچے رک جائیں. That's what you were saying. اس دن بھی آپ مولانا سمیع الحق, ہاں مولانا سمیع الحق کے, جن کی 28 کو ریلی ہے. تو یہ شیخ رشید صاحب بھی انہیں کی کشادہ دامن, جی ایبسولوٹ صحیح, ٹھیک, کیونکہ انہوں نے نام نہیں لیا. انہوں نے کہا ان سے میں نے پوچھا ہے وہ کہاں ہوتے ہیں نا. اچھا میں نے تو اصل میں میرا مقصد جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ میں, آپ نے سوال کیا تھا تو میں آپ کو یہ بیان کرنے کی, یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میری دانست میں کیا ہو سکتا ہے. شیخ الاسلام جو ہیں وہ اس بنیاد پر ناراض ہو کر باجو کی گلی سے نکل گئے, کہ وہ ان سے نہ مل جائے نا, لوگ کہیں کہ یہ بھی مولانا وہی ہیں اور وہ بھی مولانا وہی ہیں, وہ تو غلط بات ہو جائے گی. سافٹ, بالکل ٹھیک ہے, سافٹ کیسے رہے پھر. اب اس بات کے ہوتے ہوئے جب میں نے ایڈیالوگ آف ریولوشن کا یہ خطبات سنے, اور ساتھ ہی میرے دوست, میرے ساتھی, میں تو دیکھو ایک ریٹائرڈ رپورٹر ہوں, میں تو زیادہ آج کل قیافہ شناسی سے کام لیتا ہوں, بہت مشکل ہو کبھی فون کر کے, اور میں تو خبر آج کل, میں ریٹائرڈ ہرٹ ہوں اس معاملے میں. چلیں اب کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں, لیکن نہیں تو جو نہیں اکثر خبر ہوتی ہے آپ کے پاس, خبر ہوتی میں کہتا ہوں جی میں ریٹائرڈ رپورٹر, لیکن یہ اڑتی خبر آ گئی ہے میرے پاس. لیکن حامد میر جو میرا بھائی چھوٹا اور دوست ہمارا, وہ اینکر بھی ہے اور وہ خبر کے پیچھے بھی لگا رہتا ہے. وہ کل ایک اور بہت باخبر ہمارے دوست ہیں, وہ لیکن اینکر زیادہ ہے, رپورٹر کم ہے, شاہ زیب خانزادہ صاحب, ان کے پروگرام میں تھا. اب کل یہ بات کہی شیخ صاحب نے
میرے بھائی ندیم ملک کو. رات کو حامد نے بات کی, اب وہ سن لیں اس نے کیا کہا. اس دفعہ ڈیفرنس یہ ہوگا کہ پہلے طاہر القادری جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ تھے 2014 میں, اس دفعہ نہیں ہوں گے, کیونکہ اس دفعہ عمران خان صاحب کو کچھ بہت سے دیگر لوگ جو ہیں جو بالکل بے لوث ہیں, جن کا کہنا ہے کہ وہ بالکل بے لوث ہیں, ان کا سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور وہ عمران خان کے سٹیج پر بھی نظر نہیں آنا چاہتے, لیکن وہ ہزاروں کی تعداد میں عمران خان کے اس پروگرام میں شامل ہوں گے. کہ یہ وہ غیر سیاسی لوگ ہیں جو عام طور پر سیاسی جلسے جلوسوں میں نہیں آتے, ہاں اپنی بڑی بڑی ریلیاں کرتے ہیں, ان ریلیوں میں بہت سے لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں. یہ تو پھر وہی بات ہو گئی جو آپ کہہ رہے تھے, اور اب قادری صاحب کے ساتھ نہیں ہے. دیکھو اب یہ کچھ صورت احوال بن رہی ہے کہ ابھی تک کی یہ تمام کے مطابق کہ اصل میں آؤٹ سورس کیا گیا ہے. 28 کو گراؤنڈ کو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ 28 تاریخ کو جمعۃ المبارک کے دن وہ ایسے لوگ جو بے لوث ہیں, جن کے اوپر لوگ بکواس کرتے رہتے ہیں ہر طرح کے, لیکن وہ بنیادی طور پر فلاحی کام کرتے ہیں, وہ لوگ یہاں آئیں گے اور ظاہر ہے کہ دفاع وطن کے بارے میں. ویسے ان کی کیوں کیا وجہ ہے ریلی کرنے کی؟ ان کا فیصلہ ہے, 2 نومبر والا فیصلہ ان کا ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں فیصلہ سازی جو بھی کرے انہیں حق. نہیں, واٹ از دا ریزن, یہ میں پوچھوں گے. وہ تو کر رہے نا پینما وینما کے اوپر, ان کا کیا مقصد ہے؟ یہ جو دوسرے لوگ ہیں, یہ ان کی ریلی کا کیا وہ ہے ایجنڈا؟ یہ ہے اسی دن پتہ چلے گا. بی بی میں تو آپ کو یہ پروگرام کی بات کر رہا ہوں. اب اس میں یہ ہے کہ جس طرح کی اسٹریٹجک پلاننگ ہو سکتی ہے, اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک کی فضا یہ تھی, جیسے حامد وغیرہ کہہ رہے تھے, حامد نے تو بہت یعنی کافی اشارتاً کھل کر کیا, بلکہ آلموسٹ کہہ ہی دیا اس کو کہ آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے کہ صاحب دروازے آپ بند کر دیں اسلام آباد کے, بیٹھ ہم جائیں گے, ادھر ہم ہو جائیں گے, ہم آ کے بیٹھ جائیں گے, پھر آپ کر دیجئے گا. ایک ایسی فضا بن جائے گی کہ جس سے نواز شریف صاحب کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا کہ وہ استعفیٰ دیں. رائٹ, بریک لیتے ہیں, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ تو سب کچھ نصرت صاحب نے سیٹ اپ کر دیا کہ کیا ہو سکتا ہے, سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اب ہونا کیا ہے 2 نومبر کو, وہ پھر بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. یس اچھا بیوی, جب یہ آپریشن ہو رہا تھا پہیا جام, تو سچی بات ہے کہ مجھے ان دنوں بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی یہ پہلے ایک گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے لیٹن امریکہ میں یوز ہو چکی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ مجھے جب ہم نے کتابیں وغیرہ پڑھنا شروع کی, اور بھٹو صاحب نے بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ بعد میں کیا ہے. اچھا اوکے رائٹ. لیکن انہیں بھی 77 تک, میں تو خیر ویسے ہی جاہل آدمی تھا, وہ ویسے کافی پڑھے لکھے آدمی تھے, لیکن انہیں بھی پریسائسلی یہ نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے جی, ایک کراچی سے کال لے گئے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ نصرت صاحب, آپ بلا وجہ فرزند پاکستان شیخ صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کیوں پڑے ہوئے ہیں بھائی آپ ان کے پیچھے؟ کتنے انہوں نے اچھے کام کرے ہیں, آپ وہ نہیں گنا رہے ہیں, آپ صرف ان کی برائیاں گنا رہے ہیں. مثلاً اچھا ایک بتا دیں بھائی جان. سب سے بڑا 100 بتا سکتا ہوں, ایک بتاؤں گا. جس طرح آپ میڈیا پہ آپ بیٹھے ہوئے چینل پہ, پرائیویٹ چینل کے لائسنس ہی انہوں نے دیے تھے. انہوں نے یہ اس وقت وزیر اطلاعات نہیں تھے, بعد میں ہوئے ہیں. اچھا آگے نیکسٹ. اچھا نیکسٹ بتا دوں گا. وہ تھے پرویز مشرف صاحب تھے. دیکھیے 2002 کے انتخابات سے پہلے جو تھا وہ پرائیویٹ میڈیا آیا تھا ٹیلی ویژن پہ. سر جی ریلوے کا نظام ان کے دور میں بہتر ہوا تھا. اچھا جی, اور کیا, ان کا وزن بہت اچھا ہے, شکل بہت اچھی ہے. ایمان کا دوسرا درجہ, کم سے کم آواز تو بلند کرتے ہیں وہ عوام کے لیے. اچھا اب ایک منٹ یہیں رکیے گا. کیا یہ حقیقت ہے کہ ان کو محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں ایک کلیشنکوف رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا؟ ہیلو, نہیں یہ ایک منٹ نہ بتائیے نا, ان کو پھر سزا بھی ہوئی تھی اس کی وجہ سے.
یہ درست ہے؟ سر جی بڑے بڑے ڈکیت جو ہیں، ارے بھائی میری بات تو سن لینا پہلے. اب دیکھیے اب آپ نے اتنا جب خطاب لگایا تو میرا ایک مختصر سا سوال تو ہوا تھا نا. اب یہ کہتے ہیں کہ ان پر یہ فرضی مقدمہ بنایا گیا تھا، یہ ہے یا نہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے. اچھا آپ ان کے چاہنے والے ہیں تو یقیناً آپ کو بھی اعتبار ہوگا کہ ان صاحب کے ایک منٹ ٹھہریے کہ ان صاحب پر وہ یہ جو ایک بات ہے نا آپ بھائی صاحب ایک منٹ، اگر آپ ٹیلی فون اٹھا کے جب بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر کتنے اینکرز ہیں جن کے ساتھ آپ اس طرح بات کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کو کھلا رکھتے ہیں. آپ نے میرے بھائی بات کی ہے تو میری بھی بات سن لیں نا. بالکل اب ان پر جھوٹا الزام لگا، اس جھوٹے الزام میں موصوف جیل میں گئے، ان پہ ظلم ہوا. کون ڈی آئی جی تھا راولپنڈی کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا؟ شعیب سڈل. ہاں شعیب سڈل جو تھے وہ پولیس ریفارم کر رہے تھے. جنرل مشرف کو کہتے کہ یار مجھے وزارت نہ دو، میرے ساتھ یہ جو ظلم ہوا ہے اس کا پہلے بدلہ لو. وہ کیوں نہیں لیا؟ ان کو پھر بھیجنے والے تھے چودھری الطاف حسین، ان کے سگے بھائی شہباز یاد ہے وہ بھی وزیر تھے اوورسیز کے پرویز مشرف صاحب کے، وہ ان کے ساتھ کیبنٹ کو لیڈ رہے. میں بھی کچھ چھوٹا سے عرض کر دوں. اب چھوڑو نا، اب مقصد بات یہ ہے کہ یہ ایمان والا ایسا ہے جب جیل گیا تھا وہاں سے پوچھو اس کو، کہو کہ کیا ڈاکٹر ملیحہ لودھی کو باقاعدہ خط لکھ کے یہ نہیں کہتے رہے کہ جی میں بے گناہ ہوں مجھے معافی دلوا دیں؟ کیا یہ بات غلط ہے کہ اس کے بعد جب یہ رہا ہوئے تو یہ جب بھی نیشنل اسمبلی میں آئے یہ انہوں نے کبھی بات نہیں کی؟ کیا یہ بھی بات غلط ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے ان کی وجہ سے، کیونکہ رول 90 تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری جماعت نے یہ انٹروڈیوس کروایا ہے اور اس کے مطابق جب کوئی قومی اسمبلی کا رکن جیل میں ہو تو اس کو سیشن میں آنا ہے جیسے اسمبلی زرداری آتے تھے. وائے آپ شیخ رشید صاحب کو کیوں نہیں آنے دے رہے؟ اس وقت مخالفت کرنے والے کون تھے ان کا نام بتاتا ہوں. ڈاکٹر شیر افغان مرحوم جو وزیر پارلیمانی امور تھے محترمہ بینظیر بھٹو کے، اور لطیفہ یہی ہے کہ وہی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر شیر افغان کے اس رسول پسند ایمان والے، ایمان کے دوسرے درجے پر بقول آپ کے شخص کے ساتھ ہی ان کے ساتھی وزیر تھے. یہ ان کا لیول ہے. اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں کم از کم میں کوئی یعنی پیراشوٹ سے لینڈ ہو کر کسی کٹ پتلی نہیں بٹھایا، میں نے ساری زندگی جرنلزم کو دی ہے. جب میں کسی کے بارے میں بات کرتا ہوں تو سوچ سمجھ کر کرتا ہوں. جی کراچی سے ایک اور کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوشد صاحب میرا یہ عمران خان جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام سے اتنی بڑی قربانی دینی ہے اور اگر اب عوام نہیں نکلے تو نواز شریف صاحب جو ہے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ بھائی سب سے پہلے قربانی آپ لوگ دیں، اگر سنسیئر ہیں تو استعفیٰ دیں، سب کے سب یہ جو استعفی اپنا حکومت پہ بیٹھے ہوئے سب باہر نکلیں اور پھر اس کے بعد عوام سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ بھی قربانی دیں. نہیں وہ انہوں نے پہلے کیا تھا نا. دیکھیے اب دیکھیے نا ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایکسٹریم ہوتی ہے ایک دوسری ہوتی ہے. انہوں نے بھائی اگر آپ ان کے نقطہ نظر سے سوچیں تو انہوں نے تو دھرنے کے دوران استعفے دے دیے تھے تو واپس بھی تو آئے تھے نا. نہیں تو حکومت نے قبول نہیں کیے نا. کیا کرتے آپ؟ دیکھیے نہیں بیوی یہ وہی بات ہے. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ استعفے دے. وہ کہیں گے کہ جی ہم نے تو دیے تھے دھرنے میں. وہ تو حکومت نے نہیں قبول کیے، فولش ڈرائیور نے نہیں قبول کیے. پھر دے دیں. اب اس دفعہ تو سیریس ہے نا کہ قبول کرے نہ کرے. کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھو ویسے شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے شاید نصرت صاحب کے بعد بھی وہ آپشن بھی ہمارے پاس ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انفیئر بات نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس اسمبلی سے ان کی کوئی لڑائی نہیں، جمہوریت سے ان کی کوئی لڑائی نہیں. عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم تلاشی دیں یا استعفیٰ دیں تو اور باقی کام چلتا رہے اپنی جگہ. مثلا جی اسلام آباد سے کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. جی بھائی السلام علیکم. جی فرمائیے. اسلام آباد سے حنزلہ بات کر رہا ہوں. جی کون صاحب؟ محمد حنزلہ سے یہ بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی فرمائیے. آج جس طرح پی ایم صاحب نے وہ کھڑے ہو کے جس نے سپیچ کی اور اپوزیشن کو کافی کریٹیسائز کیا، اس کے بارے میں آپ کا کہنا چاہیں؟ کیا بس یار تقریر تھی بس خود ہی منتخب ہو کر بلا مقابلہ تو خوشی میں جو آیا بول گئے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسا کوئی، میں تو یہی اس کو کہہ رہا تھا کہ تم نے لیڈ سٹوری کیوں بنائی ہے. دیر از نو نیوز ان اٹ. ہاں واقعی
تو ظاہر ہے کہ روزانہ ٹیلی ویژن پہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو موصوف نے بھی ایک تقریر تو فرمانی تھی نا جواب یہاں غزل کے طور پر. آئی ڈونٹ تھنک خانے وال السلام علیکم جی. آپ کی تقریر بہت اچھی ہوتی ہے, آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ سے نہیں بلکہ یہ عمران خان سے سوال ہے میرا. یہ جو کہتا ہے میں نے بند کرنا ہے, اس سے میں نواز شریف کی تلاشی لوں گا یا استعفیٰ لوں گا. کیا یہ انسانیت کے لیے اچھا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو تنگ کرے اور ان لوگوں کو تنگ کرے؟ ارے بھائی اچھا چلے جی, بہت شکریہ آپ کا میرے پیارے بھائی. یہ سیاست ہے, یہی ہمارا ایک جو بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہے. یا تو ہم کسی کی اندھی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں یا ہم اس کی صورت بھی دیکھنے کو, یہ سیاست ہے. سیاست میں ان کی یہ پوزیشن ہے عمران خان صاحب کی کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے قوم کی دولت لوٹ کر تو لندن وغیرہ میں میئر فیئر کے فلیٹس لیے ہیں, اس کو انہوں نے قوم کے سامنے نہیں لائے, پاناما لیکس نے کھول کے رکھ دیا. اب ان کے پاس وزیر اعظم رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا. اچھا چلیں صحیح, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب اپنی واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا اب میں جو ہوں نا, میں صاحب ایک چیز, ایک حسن جہان صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی ڈیلیگیشن لال حویلی آئے گی 28 تاریخ کو. اپیرنٹلی یہ انہوں نے کہا ہے, تو میں نے کہا شاید ہوگا, لیکن بہرحال یہ بات تو دیکھیے نا, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ حامد نے کل اشارہ کے رائے میں یہ بات کی. اب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں ان دنوں ریٹائرڈ رپورٹر کہاں سے آئے گی, جن دنوں تھا تو میں نے دیکھیے نا جیسے کراچی کے ان موصوف کے دوست تھے تو کیسے میں انہوں نے ساری تاریخیں گنوا دی, بندے گنوا دیے. تو جب ہمیں پتہ ہوتا تھا تو اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میں تو آج کل خبروں کا تعاقب نہیں کرتا. ٹھیک ہے, حامد کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن میں حامد کی وہ جو اس کی تیزی تراری اور چیتے کی چال بازی اور وہ جو لپک کے لیتا ہے خبر, میں مطلب میں یعنی جنرلی میں یعنی کہ سیریسلی کہہ رہا ہوں, مطلب کوئی ایسا اس کا خدا ہے میرا اپنا الٹ خیال ہے. اچھا آپ میرا خیال ہے کہ یس پہلے پلان تھا کہ ان کو آؤٹ سورس کر دیا جائے. اوکے, تو اب نہیں ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ کل کپتان نے جو تاریخ بدلی ہے تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وجہ سے بدلی ہے نا نصرت صاحب. اچھا بھائی, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں سب سے زیادہ ووٹ کہاں ہیں, کیا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں, کہاں ہے؟ لاہور میں. ہاں رائٹ, اوکے بالکل. اس کے بعد کہاں ہے؟ کراچی میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہاں ہے؟ پشاور میں. مطلب یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہانہ ہے. اور ایک بات کر, اور دوسرا یہ کہ بھائی اگر آپ نے لاک ڈاؤن ہی کر دینا ہے پورے ملک کو تو پھر کیا بار ایسوسی ایشن, پھر کیا بار ایسوسی ایشن کون سی؟ یہ اصل میں غالباً یہ ہوا ہے کہ کسی نے کپتان صاحب کو سمجھایا ہے کہ سر اگر یہ تاثر ملا کہ 28 کے قریب ہے اور پیغام دنیا تک یہ گیا کہ جی یہ تو ان کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے, جو غلط والے ہیں, نہیں جن کے بارے میں لوگ خامخواہ کی باتیں کرتے ہیں اور ڈو مور وغیرہ کے تذکرے ہوتے ہیں, بہت آج کل بات چل رہی ہے. اس سے تو یہ ہوگا کہ اوہو نواز حکومت کو ہٹانے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا ہے. رائٹ, وہ تو بہت سنجیدہ بات ہو جائے گی پھر. تو اس لیے بھائی, کیونکہ بہرحال ایک بات تو یقینی ہے, جب انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے تو ماشاءاللہ ان کے وزیر خزانہ اسد عمر بھی کشکول توڑ دیں گے, لیکن آئی ایم ایف تو کہیں نہ کہیں جانا پڑے گا, کیونکہ جتنا ظلم کیا ہے نواز شریف آج کل کر رہے ہیں ان کے ساتھ, تو وہ جانا ہی پڑے گا. پھر تو کیا کریں؟ تو اسد عمر صاحب کے لیے کوئی گنجائش رہے نا. بالکل, وہ کیا, تو اسد عمر صاحب یا باقی جہانگیر ترین صاحب ہو گئے, شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے, ان لوگوں کے لیے کافی مشکل ہوگی کہ یہ پوری بین الاقوامی برادری میں ایسے لگے کہ یہ آؤٹ سورس کر کے آ گئے, نواز کو ہٹا کر تو آئے ہیں, تو کون کیسے لوگ, تو ایک ڈسٹنس رہے. ٹھیک, تو یہ فاصلہ رکھا گیا ہے 2 دن کا. نہیں 2 دن کا نہیں ہے بی بی, 2 دن بڑھا, 28 کے بعد 29 30 نہیں مطلب 2 اور دن, یعنی کہ 4 دن کا. ارے بابا 28 کو جلسہ ہوا, 29 31 یکم,
5 दिन 5 दिन, और वो भी कहा है कि दोपहर 2 बजे दिन के उजाले में, ताकि लोग देख लें कि जो लोग ये बंद कर रहे हैं कैमरे के साथ कि ये टखनों से ऊंची शलवारों वाले नहीं हैं। ये ठीक है, एक तो अब ये वो वाले हैं और दूसरे नहीं हैं। मुझे ये, क्योंकि देखो कप्तान गुड पीटीआई इसको कहते हैं, दे आर गुड पीटीआई, नॉट बैड पीटीआई। बन्नू से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो बन्नू। हेलो, हाँ बन्नू से अजीजुल्लाह बात कर रहा हूँ। जी अजीजुल्लाह साहब। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 2 तारीख को क्या होने वाला है? इमरान खान को ये लोग पकड़ेगा या ये एहतजाज के लिए छोड़ेगा? ऐसा छोड़ेगा जी। देखिए ये नवाज शरीफ साहब जो है ना मेरे प्यारे भाई, वो पकड़ने के काबिल नहीं रहे, कमजोर पकड़ने के काबिल नहीं रहे। तो इमरान खान अब उनकी मर्जी है, लेकिन साथ में ये भी है कि इमरान खान साहब वजीर आजम के अंदर भी चले गए तो इस्तीफा नहीं लिखेंगे वो, ये भी एक कमजोरी है। हाँ तो ये है, तो अब ये कि ये वहाँ पे बैठ जाए खुद वजीर आजम हाउस में साथ, तो ये वहाँ से हुक्म चलाना शुरू कर दे। मेरा अपना ख्याल है अहमकाना बात होगी अगर कोई उन्हें पकड़ेगा। अलबत्ता मैं रावलपिंडी वाले साहब के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो जब जेल में जाते हैं तो उनका रवैया बेचारों को कुछ और होता है। धाड़े मार मार कर रोए थे जब उनको सजा हुई थी। जी हेलो कोयटा से भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। सर मैं इम्तियाज कोयटा से बात कर रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पीपल्स पार्टी का इमरान खान के धरने में शामिल ना होना क्या ये सबूत साबित नहीं करता है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान 2018 तक दोनों करप्ट आदमी है, मुकमुका है, ठीक है ना उन्होंने, लेकिन यार ये कहा है कि वो 27 तारीख को करेंगे और आसिफ जरदारी तो यहाँ है नहीं। आपने सुना ना इमरान खान साहब ने कहा शायद वहां तक बात ही ना पहुंचे। और वैसे भी देखिए उन्होंने, असद उमर साहब ने कल कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी जो है हमारे कंटेनर पर आ जाती तो मैं तहरीक इंसाफ छोड़ देता। ओहो। तो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, मेरा मतलब है नफरत की, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दौरान। तो फिर जाहिर है जहाँ मुकमुका है वहीं रहेंगे ना। जी रावलपिंडी से अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नुसरत जवेद साहब, महमूद सुल्तान बोल रहा हूँ मैं रावलपिंडी से। जी भाईजान। अगर 2 नवंबर को इस्लामाबाद करेंगे तो मकामी लोगों का क्या होगा? दूसरे शहरों से आने वाले लोग तो आएंगे और दामन को देख के चले जाएंगे, तो हमको होना है ना? नहीं देखिए तो उसमें बात यह है कि मकामी लोग जो है वो क्यों इस करप्ट हुकूमत के होते हुए बर्दाश्त किए चले जा रहे हैं, तो कुछ सजा मकामी लोगों को भी तो मिलनी चाहिए ना, तो वो ये सजा देना चाह रहे हैं। कितने अच्छे नोट पे हम अपना प्रोग्राम क्लोज करेंगे कि मकामी लोगों को, हम भी मकामी लोग हैं नुसरत, क्या मतलब हम तुम्हें गुलमी ने सोचो। अच्छा वो कह रहा है खुदा। चलें खुदाफिज करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।